बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। और डियर स्टूडेंट्स, आज मैं मज़ीद तशरीह अपलोड करने की तरफ जा रहा हूँ और ये बंद नंबर 2 है और ये उम्मीद नज़म है और अल्ताफ़ हसन हादी इसका शायर है। तो मुझे उम्मीद है कि पहले वाली तशरीह भी आपको समझ आ चुकी होगी और ये तशरीह भी इंशाल्लाह आप इस जहन में इंशाल्लाह बैठाएँगे और आपके जहन में ये तशरीह भी इंशाल्लाह बैठ जाएगी। तो मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ तशरीह की तरफ ताकि ये तशरीह आपके जहन में बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, ये नज़म नंबर 2 है और ये नज़म जो नंबर 2 है और ये बंद नंबर 2 की तशरीह अपलोड करता हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। ये क्या है? पहले शेर है बंद है बंद नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीना पे पे नोहे तूफ़ान में तू थी सुकून बख्शे याकूब कनआ में तू थी ज़लेखा के गमखार हिजरा में तू थी यानी तू थी, उम्मीद की तरफ इशारा है। दिल आराम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदा में तू थी। और फिर क्या कहते हैं? मसाइब मुसीबत की जमा, मसाइब ने जब आन कर उनको घेरा, मसाइब ने जब आन कर उनको घेरा, सहारा वहाँ सहारा वहाँ सबको था एक तेरा। तो ये बंद नंबर 2 है और इसकी तशरीह में आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले सफ़ीना के मानी किश्ती है, पे के मानी है वास्ते या के लिए, नूही तूफ़ान यानी नूह अलैहिस्सलाम की वो जो तूफ़ान थी, और सुकून बख्श यानी सुकून बख्श के क्या मानी है? तसल्ली देने वाला। याकूब कना में तो थी, और याकूब कना याकूब कना ये एक नाम है और इसी वजह से उसकी वजह से एक नाम जो था वो मशहूर था। और कनआ जो था तो ये असल में कौन थे? कनआ की तरफ ये इशारा है कि कनान ये उस शहर का नाम है जिस शहर में जो शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने बसाया था। तो ये नूह अलैहिस्सलाम ने के बेटे ने ये शहर बसाया था, तो इसी वजह से इसको कनान कहते हैं। ज़लेखा की गमखार गम बांटने वाली, हिजरा हिजरा के मानी है जुदाई में तू थी, यानी उम्मीद की तरफ इशारा करते हैं कि ये ज़लेखा के साथ जो गमखार थी, मदद करने वाली थी, तो वो भी उम्मीद ही थी। दिल आराम यूसुफ की जिंदा में तू थी, दिल आराम सुकून बख्श यानी सुकून बख्श ऊपर भी है और सुकून बख्श यानी दिल आराम सुकून देने वाला। जिंदा की मनी है कैद खाना या जेल, जिंदा की मनी क्या है? कैद खाना या जेल। मसाइब क्या है? मसाइब मुसीबत की जमा है। और मसाइब ने जब आन कर उनको घेरा, आन यानी जब वो मुसीबतें आन पड़ी उन पे, वो उनको मुसीबतों ने घेर लिया, तो फिर क्या हुआ? सहारा वहाँ सबको था एक तेरा, यानी यहाँ भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सहारा मिल रहा था तो वो कहाँ से मिल रहा था? वहाँ भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सहारा मिल रहा था तो ये भी उम्मीद ही की वजह से उनको सहारा मिल रहा था, ये किसी और वजह से उनको सहारा मिल नहीं रहा था। तो इसी वजह से मैं आपको इस बंद की तशरीह की तरफ आपको लिए चलता हूँ। इस शेर में, इस बंद में शायर मौलाना अल्ताफ़ हसन हादी कहते हैं कि सफ़ीना पे नूह तूफ़ान में तो थी, यानी नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान की तरफ इशारा करते हैं शायर मौलाना अल्ताफ़ हसन हादी को। हमारे कौमी शायर और बानी भी हम कह सकते हैं उनको। और सर सैयद अहमद ख़ान की जो इस्लाही तहरीक थी, वो इस्लाही तहरीक में वो एक बढ़ चढ़ कर और एक हरकत मुतहर्रिक शख्सियत के मालिक थे। और वो 2 सदियों की ग़ुलामी ने, यानी जो 200 साल की जो ग़ुलामी थी उससे मायूस हो गए थे और मुसलमानों के जो दिल थे वो शिकस्ता हो गए थे, वो दिल जो थे उनके टूट गए थे। और फिर हादी उन्हें कुरान करीम के जो अहम वाक़यात है, जिस तरह कुरान करीम में ये वाक़यात सारे इनका ज़िक्र मौजूद है और कि कैसे कैसे वो हालात से मुसलमान जो लोग होते थे
تو ان پہ یہ مصیبتیں اور یہ سخت تکالیف اور مصیبتوں سے وہ لوگ بھی گزرتے تھے، وہ عظیم لوگ امید کی وجہ سے ان کو کامیابی ملی۔ تو اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ ایک جلیل القدر صحابی ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، یعنی پہ نوحی طوفان میں تو تھی، وہ ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کی نافرمان قوم جو تھی وہ کیا ہوئی، وہ طوفان میں ڈوب گئی، کیونکہ صرف وہ لوگ زندہ رہے، ان لوگوں میں صرف وہ لوگ زندہ رہے جو ایمان والے تھے، یعنی جو ایمان سے بھرپور تھے، جو مسلمان تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں وہ مسلمان لوگ ان کو سوار کیا گیا تھا، تقریباً 82 یا 83 اتنی تعداد بتاتے ہیں کہ تقریباً اتنے لوگ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی تو وہ امید کی وجہ سے، اور وہ ان طوفانی موجوں کے ساتھ وہ ٹکراتی تھی، لیکن اس کے باوجود ان میں جتنے لوگ اور جو یعنی سارے جانور جو تھے تو سارے جانوروں میں ایک ایک جوڑا ان میں بٹھایا گیا تھا۔ مثال کے طور پر پرندے تھے تو پرندوں سے ایک جوڑا، پرندے تو وہ تو ہواؤں کے ذریعے سے اڑتے ہیں، یا اسی طرح جو وہ جانور جو جنگل میں موجود تھے تو ان جانوروں سے ایک ایک جوڑا اس کشتی میں جو تھا تو وہ بٹھایا گیا تھا، اور وہ جانور یہاں کشتی میں موجود تھے۔ تو اسی وجہ سے 82 83 جو مسلمان لوگ تھے وہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں موجود تھے۔ تو یہ جو لوگ موجود تھے اور یہ کشتی موجوں سے ٹکراتی تھی، اور جو پانی بہت زیادہ طوفان قسم کا، یعنی وہ ایک سیلاب تھا اور وہ پانی ہر جگہ موجود تھا، تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے سامنے بھی امید جو تھی وہ ایک ایسا سہارا ان کے سامنے نظر آ رہی تھی کہ یہ امید ہی تھی کہ وہ یہ سوچتے رہے تھے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ہم ساحل سے ہم کسی ساحل پہ اتریں گے اور ہم بحفاظت اتریں گے۔ تو یہ امید ان کے سامنے، وہاں بھی امید ان کے ساتھ موجود تھی۔ سکو بخش یعقوب کنعا میں تو تھی، اور یہ کنعا اس میں یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا اسی طرح یہ ایک جگہ کا نام تھا اور جس میں وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا کنعان۔ سکون بخش یعقوب کنعا میں تو تھی۔ ابھی یعقوب علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں شاعر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کے رہنے والے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ کنعان کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے حضرت اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، یعنی آپ علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، اور وہ بیٹا ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ بہت محبت تھی۔ اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یہ اور ان کے بھائی بنیامین، یہ دونوں ایک ماں سے تھے، اور ان کے جو اور بھائی تھے تو وہ 10 بھائی، دوسری ان کی ماں الگ تھی، تو اسی وجہ سے وہ ان سے زیادہ حسد کرتے تھے، اور یہ واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں، اور درس و تدریس میں ہم الحمدللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ واقعات ہم نے سنے ہوئے ہیں۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی زیادہ وہ نہیں لگتی تھی، اور وہ لوگ زیادہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں یہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کرتے اور ہمارے ساتھ زیادہ محبت نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائی کو وہ ایک بہانے کی غرض سے، ایک بہانے کے طور پر وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ لے گئے تو ان کو ایک اندھے کنویں میں ان کو پھینکا، اور جب پھینک کر گرا دیا تو پھر یہ ہوا کہ پھر وہ کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، یا اسی طرح انہوں نے اپنے ساتھ پھر کنویں سے نکال کر وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر اسی طرح تو یہ یعقوب علیہ السلام ان کے پیچھے وہ بہت زیادہ روتے رہے، اور ان کے غیر موجودگی میں، ان کی جدائی میں وہ بہت زیادہ روتے رہے، اور وہ اتنے زیادہ روئے کہ ان کی جو نظروں کی بینائی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور وہ نظروں کی بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ تو یہ امید ہی تھی کہ اس امید کے سہارے حضرت یعقوب علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوں گا اور ان کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اور چنانچہ کتنے سالوں بعد جب جدائی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے ان کا جو بیٹا تھا یوسف علیہ السلام
ان کا بیٹا دلا دیا، یعنی وہ ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اور اولاد تھی وہ اپنے ساتھ یہاں مصر لے آئے تھے، اور اسی وجہ سے پھر یہ بہت ایک طویل واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ لوگ اس واقعے کو دیکھ سکتے ہو، آپ پڑھ سکتے ہو، ترجمہ کر سکتے ہو۔ یہ ترجمہ ہے جو اردو کی جو کتاب ہوتی ہے، جو اردو کا جو ترجمہ ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یا اسی طرح بہت سارے علماء کے بیانات بھی موجود ہیں، آپ بیانات بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ کہ یہ جو واقعات ہیں یہ کس طرح ہے، اور ان واقعات میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ نام یہاں الطاف نہالی لے آئے ہیں۔ اچھا، یہ تو دو یہ پیغمبر کا ذکر ہو گیا۔ ابھی زلیخا کی غمخوار ہجرہ میں تو تھی۔ زلیخا یہ عزیز مصر کی کیا تھی؟ بیوی تھی، اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن عطا کیا ہوا تھا، بہت زیادہ حسن دیا تھا، اور اس حسن کے آگے جو حضرت یوسف یہ جو زلیخا تھی، تو یہ زلیخا اپنے آپ کو یعنی کنٹرول نہ کر پائی، اور مطلب یہ انہوں نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور کیونکہ وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور اسی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا، تو چنانچہ کتنے ہی سالوں کی جدائی کے بعد، یا اسی طرح جو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور وہ اس کی جدائی میں ہر وقت روتی تھی، لیکن یہ امید واحد سہارا تھی ان کے لیے کہ کسی دن حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یہ وہ سوچ رہی تھی کہ کسی نے ایک نہ ایک دن میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروں گی اور میں ان کے ساتھ ملوں گی۔ تو اسی وجہ سے یہی امید جو تھی وہ واحد سہارا تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ مقید کیے گئے تھے، وہ قید میں موجود تھے، اور وہ قید کی تکلیفیں گزار رہے تھے، قید کی تکلیفیں سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، لیکن وہ بھی اسی امید کے سہارے حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ زندگی گزارتے رہے اور قید میں موجود تھے، اور اسی وجہ سے ان کو بھی امید تھی کہ میں ایک نہ ایک دن اس قید سے مجھے نجات ملے گی، اور اللہ تعالیٰ مجھے نجات دلا دے گا۔ تو اسی وجہ سے یعنی زلیخا کی غمخوار کے معنی درد مند، ہجرہ یعنی جدائی کے وقت میں، یعنی یوسف زلیخا جو تھی وہ جدائی کے وقت وہ بہت زیادہ غمزدہ تھی، پریشان تھی، اور ملول تھی، اداس تھی، اور یہی امید ان کے لیے ایک سہارا تھی، اور یہ سہارا اس لیے تھی کہ ان کے لیے واحد سہارا اور یہ امید ہی تھی۔ اسی وجہ سے آگے بتاتا ہوں، دل آرام یوسف کی زندہ میں تو تھی، اور سکون بخش، یعنی یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے، زندان میں تھے، قید خانے میں ڈالے گئے تھے، تو یہ ان کو سکون دینے والا، ان کے دل کو قرار دینے والا، اور ان کے دل کو صبر دینے والا وہ امید ہی تھی کہ وہ ان کو صبر دیتا، یعنی وہ صبر کرتے رہے، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ یوسف علیہ السلام اب جیل سے وہ واپس اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا، اور وہ جب جیل سے باہر آئے تو ان کو پھر بادشاہت دی گئی، اسی وجہ سے کیونکہ وہ جیل میں تعبیر جو تھے وہ خوابوں کے وہ نکالتے تھے، اور اسی وجہ سے میں ایسا تھا کہ میں کسی مولانا صاحب کی درس میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس میں یوسف علیہ السلام کے جو واقعات تھے اس میں خواب کی تعبیر کے حوالے سے انہوں نے ایک خوبصورت بات بتا دی کہ جب کوئی انسان خواب دیکھیں، اور وہ جب خواب دیکھے، سپنا دیکھے، تو ان کو وہ خواب دوسروں کو بتانا نہیں چاہیے۔ اس لیے نہیں بتانا چاہیے کہ جو شخص آپ کو خواب کا تعبیر جس طرح دے تو وہ اس خواب کو اسی طرح تعبیر نکلے گا، یعنی وہ جو کچھ بتائیں تو وہ ہو کر رہے گا۔ تو اسی طرح کسی بھی انسان کو اپنے خواب کی تعبیر کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے شخص کو نہیں بتانا چاہیے۔ اپنے خواب کو کسی شخص کو بتانا اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ میرے خواب کا تعبیر نکالے گا اور پھر وہ ہو کر رہتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اپنے خواب کو کسی اس شخص کو بتانا چاہیے، اس آدمی کو بتانا چاہیے، اس شخصیت کو بتانا چاہیے کہ جن کے پاس تعبیر کا علم ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہو، جو بڑا عالم ہو یا جو بڑے مفتی ہو، تو اسی وجہ سے ان کے ساتھ یہ بات شیئر کی جا سکتی ہے۔ لیکن ہر کسی کے ساتھ یہ بات شیئر نہیں کرنی چاہیے، ہر کسی کو بتانا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ تو اس کی تشریح تھی۔ ابھی یہ آخری شعر ہے، مصائب نے جب آن کر ان کو گھیرا، مصائب مصیبتوں کی جمع، جب آن کر ان کو گھیرا،
تو پھر کیا ہوا، سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا. یعنی یہ اس بند میں جس طرح یہ جو دو شعر ہیں یہاں پہ، تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سارے لوگ جو تھے، یہ جو حضرت جو کئی پیغمبر تھے، تو ان لوگوں کو جو سہارا تھا، یعنی مصائب نے جب آپ ان کو گھیرا، جب مصیبتوں میں وہ لوگ مبتلا ہو گئے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، ان کے ساتھ جو دوسرے مسلمان لوگ جو موجود تھے، تو ان کے لیے واحد سہارا وہ کیا تھا؟ وہ امید ہی تھی. کیونکہ مسائب میں جب مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، تو ان کو مصیبتوں سے نکلنا وہ امید واحد سہارا تھی. اسی وجہ سے پھر یعقوب علیہ السلام کے لیے بھی امید ایک واحد سہارا تھی. زلیخا کی غمہار جب وہ جدائی کی زندگی جب گزار رہی تھی، تو وہ امید ان کے لیے سہارا تھی. اسی وجہ سے دل آرام یوسف کی زندہ میں، اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید سے چھٹکارا دینے کے لیے، صبر کرنے کے لیے، وہ امید ان کے لیے ایک ساتھی کے طور پر وہ نظر آ رہی تھی. تو یہ مصائب سہارا وہاں سب کو تھا ایک تیرا، اور یہ سہارا جو ان کو وہاں تھا، تو یہ امید کی وجہ سے یہ سہارا ان کو وہاں تھا. اور اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ وہ قید کی تکلیف اسی طرح جب ان عظیم لوگوں کو ہر طرف مصیبتوں نے گھیر لیا تھا، ہر طرف ان پہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی، اور ایسے حالات میں امید ان کے لیے ان کا سہارا بن جاتی تھی. اگر اسی طرح میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ شعر جس میں کسی تاریخی واقعہ، کسی شخصیت کے حوالے سے جب ذکر آئے، تو اس شعر کو ہم کیا کہیں گے؟ اس شعر کو ہم صنعت تلمیح کہیں گے. کیا کہیں گے؟ صنعت تلمیح. سواد نون عین تے لام میم یہ ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تلمیح. تو اسی وجہ سے یہ تلمیح ہی ہم کہیں گے اس کو. اور جب کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ ہو، تو اسی وجہ سے یہاں پہ جو طوفان نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا، کنعان علیہ السلام، زلیخا اور زندان یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو یہ سارے کے سارے تلمیحات تھی. اسی وجہ سے اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک صنعت تلمیع ہے. تلمیع یہ کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ تے لام میم یہ عین کے ساتھ آ جائے، تو یہ تلمیع کا مطلب وہ شعر جس کا ایک شعر، ایک مصرع ایک زبان کا اور دوسرا مصرع دوسری زبان کا ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ اس دوسری زبان کا ہو تو وہ کیا ہوگا؟ وہ مصرع، وہ شعر صنعت تلمیع کہلائے گا. یعنی صنعت تلمیع کا مطلب یہ ہے کہ وہ شعر جس کا ایک مصرع ایک زبان کا اور دوسرا مصرع دوسری زبان کا ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صنعت تلمیع. اور اوپر جو ذکر کیا گیا، تو یہ تاریخی واقعے کی طرف جب اشارہ کرتے ہیں جس میں کسی شخصیت کی یا اسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، تو اس کو ہم صنعت تلمیع کہیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اشعار کی تشریح سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ گئی ہوگی تو یہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور لائک اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ اس سے میرا حوصلہ مضبوط ہو. اور یہ اسی امید کے سہارے میں بھی اسی طرح ویڈیوز بنا رہا ہوں، تاکہ ایک نہ ایک دن اس کا جو فائدہ ہے یہ ہمیں ملتا رہے. اسی وجہ سے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کا جو بٹن ہے وہ ضرور دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی کا موقع دے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھائی کا موقع تو دیا ہوا ہے، لیکن ہم نے پڑھائی کرنی ہے. اسی طرح بہت سارے طلباء ایسے بھی ہیں کہ وہ گھر میں موجود ہیں، وہ مقیم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے وہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار انشاءاللہ ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ امید کی وجہ سے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. تو اسی وجہ سے طالب علم کو کبھی پاؤں پہ پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور ان کو آگے بڑھنا چاہیے، اپنی پڑھائی پہ توجہ دینی چاہیے، مطالعہ زیادہ کرنا چاہیے. تب ان کا جو مطالعہ ہے وہ فروٹفل ہوگا، اور ان کے پاس اتنا علم آ جائے گا کہ ان کو جب پرچہ دیا جائے گا تو وہ فوراً وہ پرچہ حل کرنے کی طرف توجہ دے گا، اور انشاءاللہ ان کو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے ہر طالب علم کو ہر وقت پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے. طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ علم کا طلب کرنے والا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تشریح سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ
آپ سب کو کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں، خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔